कहो, याद रखो कि कामयाब हो जाओगे और अरब व अजम का तुम मालिक बन जाओगे, अरब व अजम का तुम बादशाह बन जाओगे। लोगों ने इस दावत को मानने के बजाय लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराने के लिए गड्ढा खोदा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देकर तकलीफ देकर ना थका और अल्लाह के रसूल ने सब्र से काम लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोर रग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोरी को तलाशा और अबू तालिब के पास पहुंच गया और कहा, अबू तालिब तेरा भतीजा, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के यहाँ रहते थे और हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, मैं अहम बात कह के आगे बढ़ूंगा। अबू तालिब के पास लोग आ गए और आके कहने लगे, अबू तालिब हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका मकाम और मर्तबा का एहतराम करते हैं, लिहाजा आप अपने भतीजा को रोक लीजिए हमारे बुतों के खिलाफ बोलने से और अल्लाह की वहदानियत के प्रचार करने से आप अपने भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लीजिए, वरना बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, अबू तालिब सामने खड़ा है और अबू तालिब अपने भतीजे के चेहरे की तरफ देखता है, मायूसकुन अल्फाज में कहता है, मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे भतीजे, लोग आकर के आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे कि आप अपने भतीजा को अल्लाह की वहदानियत के प्रचार से रोक लीजिए, मेरे भतीजे शायद ये काम छोड़ दे तो अच्छा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे चचा जान, आप इस बात को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ज़हन नशीं कर लीजिए कि मेरे एक हाथ में अगर सूरज दिया जाए, दूसरे हाथ में अगर चांद दिया जाए, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत के प्रचार से बाज नहीं आऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इशारा है, ये किनाया है। एक हाथ में सूरज दे दो, आप मुझे आग में डाल दो, आप मुझे तकलीफ में डालो, आप मुझे परेशान करो, आप मुझे अजियत बख्शो, आप मुझे जो भी करना है करो, मैं आग जैसे सूरज को हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी मुसीबत को लेने के लिए तैयार हूँ, मगर अल्लाह की वहदानियत के प्रचार से बाज नहीं आऊंगा। एक हाथ में चांद देने का ये इशारा है कि दुनिया की दौलत भी मिल जाए, दुनिया के ऐशो आराम भी मिल जाए, दुनिया की लज्जत और इज्जत भी मिल जाए, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत के प्रचार के लिए बाज नहीं आऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, और हुआ यूं भी कि एक जमाना आया कि लोगों ने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब सारे हथकंडे इनके फेल हो गए, जब सारी चीज इनकी खत्म हो गई, सारी मुसीबत देख के आजमा लिया, जानलेवा हमला भी किया, अल्लाह के रसूल को मारने की कोशिश किया, लेकिन ये आसमों का अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत करने वाले अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। जब ये अल्लाह ने हिफाजत की, ये लोग आजिज हो करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं? मक्का की बादशाहत चाहते हैं, मक्का की सुंदर खूबसूरत लड़की चाहते हैं, दुनिया की बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, दुनिया के मालो दौलत चाहते हैं, तो आप कहिए, इस मक्का के सरजमीन का मालिक बना देता हूँ, इस मक्का के सरजमीन के हसीन से हसीन, जमील से जमील, खूबसूरत से खूबसूरत औरत आपके हवाले कर देता हूँ। आप इलाए कलिमतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की वहदानियत के प्रचार को छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मुमकिन बात नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर भी कलिमाए वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार से रोका गया, अल्लाह को शान और शौकत देने के वादा करके रोका गया, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रुके और फिर लोगों ने बायकाट किया, लोगों ने बायकाट किया।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, बल्कि 3 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुअब अबी तालिब में रहना पड़ा। क्यों? इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार के लिए, कुरान के अहकाम को दुनिया के अंदर नाफिज करने के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तारीख के औराक जब पढ़ते हैं, आप सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों समेत, अपने मोमिन साथियों के समेत, उनके बच्चों समेत, उनकी औरतों समेत शुअब अबी तालिब में जाकर के पनाह लेते हैं। लोगों ने बायकाट किया कि मोहम्मद के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के साथ कोई बात नहीं करेगा, उनसे कलाम नहीं करेगा, उनको पानी नहीं देगा, उनको खाना नहीं देगा, उनसे उठना बैठना नहीं करेगा, उनसे मुलाकात नहीं करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तारीख कहती है, तारीख के औराक में लिखा है कि जब वहां से गुजरता था, बच्चों के भूख के प्यास के मारे में बच्चे आह वो बुका में रहता था, बच्चे के रोने की आवाज आती थी। और दुश्मनाने इस्लाम, कुरान के दुश्मन, हदीस के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन जब उस जगह से गुजरता था और बच्चों की रोने की आवाज आती थी, तो वो लोग हंसते हुए गुजर जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का कलाम प्रचार करना इतना आसान नहीं है। लोग कह देते हैं कि मौलाना लोग क्या, मौलाना लोग खाने पीने में और मौलाना लोग के ऐश मस्ती है। मौलाना लोग जानते हैं आज भी 5000, 6000, 3000 में पढ़ाने वाले जिनके बीबियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये बात इलाए कलिमतुल्लाह के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारी तकलीफ तो हम कह भी नहीं सकते हैं। जिस तरह के वहां पर लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ किया, वो लोग दूसरे को कह भी नहीं सकते थे, इसलिए कि मानते ही नहीं। बारे कैफ वो कैसे कैसे उससे अलग हुए और फिर कहानी आगे बढ़ा। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की वहदानियत के प्रचार के लिए तकलीफ ही सही हमें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए काम करना पड़ेगा, मस्जिद मदारिस के लिए काम करना पड़ेगा, कुरान और हदीस का प्रचार करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम और इंसानियत के नाम मैं ये कहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ये भी एक पैगाम है कि लोगों तुम लोग एक बन जाओ, ऐ लोगों तुम लोग एक बन जाओ। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ लोगों, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम हिंदू हो अपने जगह में लेकिन फिर भी भाई हो, तुम हनफी हो अपनी जगह में फिर भी मेरे भाई हो, मैं अहले हदीस हूँ अपनी जगह में फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अपने अकीदे में हूँ, तुम अपने अकीदे में हो, लेकिन फिर भी बाप के एक होने के एतबार से, हजरत आदम के नस्ल के एतबार से हम और आप एक हैं। समझ में फर्क होता है और दुनिया में आप जानते हैं समझ एक ऐसी चीज है, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा एहतराम मिलेगा, आप अच्छा बनेंगे, आपको अच्छा एहतराम मिलेगा। हमने कुरान को माना, कुरान के मानने वाले को अल्लाह ने इज्जत दी, हमने कुरान को गले में लगाया, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप और हम एक हैं, हमारे आपस में कोई तफावत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला फضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على العربي ولا لأحمر على الأسود। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक हो। कैसे एक हो? आजमी पर अरबी को कोई फौकियत नहीं, अरबी को आजमी पर कोई फौकियत नहीं, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अगर फौकियत है, अगर फर्क है तो तकवा है। तुम तकवा को इख्तियार करो, तुम्हारी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देगा, तुम्हारी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देगा।
گا۔ میرے محترم دوستو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگو تم ایک بن کر کے رہو، عقیدہ الگ ہوگا، تمہارا عقیدہ الگ ہوگا، تمہاری عادتیں الگ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بن کے رہو۔ میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں دعوت میں شریک ہوتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کی لسٹ، منافقین کی فہرست موجود تھی۔ اس کے باوجود کبھی کسی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو اس کی گردن اڑ جائے، کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ اپنے بھائیوں کو مارو۔ میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کی جان، انسان کا مال یہ قابل احترام ہے، انسان کا مال قابل احترام ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ میرا کمزور بھائی اس کا مال ہڑپ لیں گے، وہ کمزور ہے اس کا ہڑپ لیں گے، میں کمزور ہوں مجھے آپ ٹھگ لیں گے، اس طرح کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مال کا احترام کرو، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرو۔ میرے محترم دوستو ایک حدیث میں پیش کروں گا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا تھا، نیت میں میری پختگی آ چکی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، راستے میں مجھے دو ساتھی ملے، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کا لفظ سنتے ہی عجیب عجیب خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں، لیکن اس زمانے کی تاریخی بات ہے جو میں کاٹ کے جو کلپ ہے وہ کلپ پیش کر رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ دوسرے انداز میں نہ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ دو ساتھی کو قتل کیا اور وہ ڈھیر سارا مال لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کے رسول مجھے مسلمان بنا دیجئے، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور یہ ڈھیر سارا مال ہے آپ رکھ لیجئے، میں نے راستے میں دو آدمی سے چھنا، دو آدمی کو قتل کر کے ان سے مال حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ اما الاسلام فقد قبلنا، اے مغیرہ بن شعبہ تیرا اسلام تو مجھے قبول ہے لیکن یہ تیرا مال مجھے قبول نہیں، انہو مال غدر و خیانہ، یہ مال جو ہے یہ دھوکے کا مال ہے اور یہ خیانت کا مال ہے۔ دوسری روایت میں ہے لا حاجت لنا، ایسے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے کہ سامنے والا کوئی بھی ہو، نان مسلم ہو، سامنے والا کسی بھی دھرم کا ہو، سامنے والا کسی بھی ذات کا ہو، سامنے والا کسی بھی مقام کا ہو، اس کا مال جو ہے قابل احترام ہے، آپ ناجائز اس کا مال نہیں لے سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے سے میل و محبت کرنا ہم سیکھیں اور اس کا پرچار کریں۔ میرے محترم دوستو ایک صحابی، میں صحابی کا نام وقتی طور پر میرے ذہن سے نکل گیا، ایک صحابی ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے مسلمان کی بستی میں آتے ہیں اور وہ یہاں صحابہ سے ملتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر، ان کے کلام سن کر، ان کی بات سن کر ان کو اتنا اچھا لگا کہ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہو گیا، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اور اللہ کے رسول اب میں مشرکین مکہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کفر میں نہیں جاؤں گا، میں کفر کی بستی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھی تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، تم مسلمان ہو گئے یہ اچھی بات ہے، لیکن فی الحال تمہیں مسلمان کی بستی سے کفر کی بستی کی طرف تمہیں جانا پڑے گا، اور وہاں سے جب تمہاری سفارت نامہ ختم ہو جائے، سفیرانہ ختم ہو جائے، تب تم واپس آنا، میں
تجھے قبول لوں گا، ابھی میں تجھے قبول نہیں کر سکتا۔ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی قاصد کو، کسی مرسل کو، کسی سفیر کو اگر روک لیتا تو کسی سفیر کو روکنے کا مطلب ہے اعلان جنگ ہوا کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں اسلام کے خلاف ذہن پیدا نہ ہونے کے لیے کہا جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ۔ صحابی کا نام ہے ابو رافع، جو وقتی طور پر میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ صحابی کا نام ہے ابو رافع۔ میرے محترم دوستو، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ تمہارا ذہن کچھ ہو، تمہارا مسلک کچھ ہو، مگر اختلاف کے باوجود اتحاد ممکن ہے، انسان ہے تو ممکن ہے۔ میرے محترم دوستو، سیرت طیبہ ہمیں اور پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو آخرت کے لیے جیا کرو، اس دنیا میں اگر جینا ہے تو آخرت کی تیاری کرو۔ جو اس دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جو دنیا کے لیے جیے گا اسے کبھی راحت نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں جو دنیا کے لیے جیے گا اسے کبھی چین و سکون نہیں ملے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کر اٹھتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حسیر کی نشانی، چٹائی کی نشانی جو پڑی تھی، اس نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کا پیارا، اللہ کا حبیب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور ہونے کے باوجود سونے کے لیے ایک تکیہ میسر نہیں، اللہ کے پیارے ہونے کے باوجود ایک گدا میسر نہیں۔ میرے محترم دوستو، اور یہ کسرا کے بادشاہ کو دیکھے، سونے کے پلیٹوں میں کھانا، سونے کے گلاسوں میں پینا، یہ حالات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر مالی والی دنیا، اے عمر یہ دنیا میں کیا ہے میرے لیے؟ یہ دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو چلتا ہے، جو کسی مقصد سے چل پڑتا ہے اور چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو کسی سایہ دار درخت میں یا کسی سڑک کے کنارے میں یا کسی راستے کے کنارے میں تھوڑی دیر راحت کے لیے، تھوڑی دیر آرام کے لیے رک جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے اور پھر نکل پڑتا ہے۔ میری مثال ویسا ہی ہے۔ ہم تو آخرت کی تیاری کرنے والے، ہم تو آخرت کے لیے جینے والے، ہم تو آخرت کے لیے مرنے والے۔ یہ دنیا سے ہمارا کیا ہے؟ اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آخرت کے لیے جیو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تم اخلاق مند بن کے رہو، اخلاق اپنے آپ میں بنائے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے پائیدار پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں۔ میرے محترم دوستو، لیکن صحابہ کی یہ طرز، صحابہ کی یہ عادت، صحابہ کے اخلاق کو دیکھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کس انداز میں ہمیں اخلاق سکھایا۔ میرے محترم دوستو، اسلام کو پھیلانا ہے، قرآن کی تعلیم کو اگر عام کرنا ہے، قرآن کا اگر پرچار کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو اگر پرچار کرنا ہے تو یاد رکھو اپنے آپ میں اخلاق مند بنو، اخلاق بند مت بنو، اخلاق مند بنو۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے والے کو آپ بلا سکتے ہیں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تبلیغ سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت سے پہلے جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے وہ ہے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب تکلیف لوگوں نے دینا شروع کیا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے لوگو کیا میں وہی محمد نہیں ہوں؟ کیا اے لوگو کیا میں وہی ابن عبداللہ نہیں ہوں جس کی تعریف تم لوگوں نے اس سے پہلے صادق کے لقب سے، امین کے لقب سے اور اچھوں میں تم لوگ شمار کرتے تھے؟ میرے محترم دوستو، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو لوگ جانتے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو وہ مانتے بھی تھے، اس کے باوجود بھی وہ چونکہ اعلاء کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ کے پرچار ہونے نہ دینا چاہتے تھے، اللہ کے کلام کو اس دنیا کے اندر نافذ نہ ہونا دینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو ان کے درمیان گزارے وہ بھی بھول گیا۔ اور میرے محترم دوستو، اس طرح کی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آن پڑی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، اگر قرآن کو عام کرے تو اپنے آپ کو اخلاق مند بنائے، اگر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرے تو اپنے آپ کو اخلاق مند بنائے، اگر اخلاق مند نہ بناتے ہیں تو یاد رکھے یہ قرآن کا پرچار ممکن نہیں، یہ حدیث کا پرچار ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو تم متقی کہہ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ گے، اپنے آپ کو تم عالم سمجھ کے جاہلوں سے ملنا بند کر دو گے، اپنے آپ کو تم تقوی اور پرہیزگار کے اعلیٰ مقام پر فائز سمجھ کے تم دوسرے لوگوں سے نہیں ملو گے، تو بتاؤ کہ تم کس کو دعوت دو گے؟ تم بتاؤ کس کے سامنے اسلام پیش کرو گے؟ بتاؤ تم اخلاق کس کے سامنے پیش کرو گے؟ میرے محترم دوستو، سامنے والا کسی بھی قسم کا ہو، سامنے والا کسی بھی مسلک کا ہو، آپ جائیں ان سے ملے۔ ہاں، ہمارے استاد عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم دوسروں کے عقیدے سے کوسوں دور ہیں، ہم دوسروں کے عقیدوں سے بہت دور ہیں، لیکن ہم ان کے لوگوں سے قریب رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے قریب رہنا چاہتے ہیں، البتہ ان کے عقیدہ سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں اور دور ہیں، مگر لوگ سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، جس سے جو ملتا ہے وہی سمجھ بیٹھتا ہے۔ بارکہ مجھے میرے اعمال نامہ ہاتھ میں آ گیا ہے اور مجھے اس میں کہا ہے کہ وقت کا خیال کیا جائے، شاید میں وقت زیادہ لے لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پرچار، اللہ کے سیرت رسول طیبہ کی پیغام، انسانیت کو ایک ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے کہ لوگ آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ میں اخلاق مند بنو اور اسلام کا پرچار و پرسار میں لگو۔ میں اپنے بات کہیں سے ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کا پرچار و پرسار میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس اور مساجد کی جتنا ہو سکے ہم ان کی امداد کرتے رہیں، ان کو قائم و دائم رہنے کے لیے اپنی جانی، اپنی مالی، اپنے ہر قسم کے وقتی، ہر قسم کی قربانی ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جلسہ کو کامیاب کرنے اور اللہ کی برکت سے، اللہ کی طرف سے یہ جلسہ کامیاب ہو، میری یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظم جلسہ پہنچ ہی چکے، لیکن اس سے پہلے ہمارے بھائی صاحب اور یہاں کے شاید غالباً امام صاحب بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مامون رشید ایک نعت پڑھنا چاہتے ہیں، اور نعت پڑھنے کے بعد پھر آگے کا جو پروگرام ہے ہمارے ناظم جلسہ تیار ہیں اس کے لیے۔